पुराने ज़माने में तवारीख़ की पहली किताब उसका 16वां बाब 11वीं आयत आपके गोश गुजार कर रहा। कलाम मुक़द्दस में पुराना अहदनामा तवारीख़ की पहली किताब और उसके 16वें बाब की 11वीं आयत में यूँ लिखा है, तुम खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद खुदा ज़मीन व आसमान के खालिक और मालिक बाप, दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे फ़ज़ल, तेरे प्यार के लिए। ख़ास तौर से अपने निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने उस वक्त इस दुनिया में भेजा जब हम गुनहगार ही थे, ताकि हमारी खातिर हर तरह का दुख उठाए, सलीब पर मारा जाए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इस बात के लिए भी तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि वो तेरे दाहिने हाथ हमारी शफात के लिए मौजूद है। आज खुदावंद तेरे लोग तेरे घर में जमा हैं कि तेरी इबादत और परस्तिश करें। जहाँ कहीं भी तेरे लोग जमा हैं, अपने तमाम लोगों को बरकत दे, उनकी गिरजाघरों की हिफाजत कर। रहीम बाप अपने तमाम खादमों को बरकत दे कि वो पाकू की मामूली से इस्तेमाल हो। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो कि तू अपने अपना खादिम को, बच्चे को सलामती के साथ अपने लोगों में लाया। तेरा खादिम अपने सारे गुनाहों का, खामी और कमज़ोरियों का इकरार करता है। तू मुआफ़ फरमा और रूहुल कुद्स की मामूली अता कर, क्योंकि मैं इस बात का इकरार करता हूँ कि मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपना करम करे और अपने पाकू की रहनुमाई अता करे, तभी हम तेरा कलाम सीख सकते हैं। बख्श दे कि ना सिर्फ तेरे पाक कलाम के पढ़ने, पढ़ाने, सीखने या सिखाने वाले, सुनने या सुनाने वाले, बल्कि इस पर अमल करने वाले थे। हमारा ईमान है कि तो अपने वादे के मुताबिक यहाँ मौजूद है। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, सुन और बख्श दें, आमीन। आज आपकी खिदमत में चंद एक बातें दुआ के हवाले से करना चाहता हूँ। मुझे अपने समेत ये इकरार है कि हमारी ज़िंदगियाँ उस तौर से दुआया नहीं जिस तौर से हमारी ज़िंदगियों में दुआ होनी चाहिए। शायद आपकी हूँ, मैं अपना इकरार कर रहा हूँ खुदावंद के सामने। और जिनकी ज़िंदगियों में, पहली बात जो मैंने कही कि हमारी ज़िंदगियों में दुआ है नहीं, जिनकी ज़िंदगियों में है वो उस तरीके से वाकिफ़ नहीं है कि कलाम मुक़द्दस ने जो तरीका दुआ का बताया हम उससे भी वाकिफ़ नहीं। अगर वाकिफ़ हैं तो उस तरीके की कभी पैरवी हमने नहीं की। न हमारी शख्सी ज़िंदगियाँ उस तौर से दुआया हैं, न हमारी कलीसियाई ज़िंदगी उस तौर से दुआया है, और ना ही हमारी ख़ानदानी ज़िंदगियाँ उस तौर से दुआया, जो कि बड़े अफसोस की बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन दुनिया के कामों की मसरूफ़ियत में हमने अपने मोबाइल को, अपने कामों को, अपने ख़ानदान को, अपने रिश्तेदारों को अपना खुदा बना लिया। आसमान वाला खुदा हमारा खुदा नहीं रहा, कोई माने या ना माने। अगर आसमान वाला खुदा है
تو پھر نہ تو ہمیں اس کا خوف ہے، نہ اس کا ڈر ہے، نہ اس کے احکام مانتے ہیں، نہ اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے موبائلوں کی پڑی ہوئی ہے، اس سے جاننی ہماری چھوٹتی، ہمیں اپنے عزیز رشتہ داروں کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنے کام کی پڑی ہوئی ہے، ہمیں اپنی انا کی پڑی ہوئی ہے۔ تو دعائیہ زندگی اس طور سے ہماری نہیں ہے جس طور سے ہونا چاہیے تھی۔ 50واں زبور ہم سب نے تلاوت کیا۔ اگر آپ نے اس کی 15ویں آیت پر توجہ کی ہو، میں بھی یہی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، ساری دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ ہم بڑی مصیبت میں ہیں، کرونا کے سبب سے کاروبار ختم ہو گئے، لوگ مر گئے، لوگ بیمار ہیں، یا ویسے ہمارے حالات ایسے ہیں کہ جی ہم پر بڑی مشکل ہے۔ اس مشکل کا جو حل خداوند نے اپنے پاک کلام میں بتایا، ہم کبھی اس کی طرف نہیں گئے۔ ہم نے اپنی مشکلات کا، اپنی بیماریوں کا، اپنے دکھوں کا حل جو ہے وہ ٹی وی پہ رکھ لیا۔ ٹی وی کے سامنے پرچی ڈالو جی، ٹی وی کے سامنے تیل رکھ دو، ٹی وی کے سامنے پانی رکھ دو، فلاں جگہ جا کے دعا کراؤ گے تو تمہاری سنی جائے گی، فلاں بندہ دعا کرے گا تو تمہاری سنی جائے گی۔ غور سے سنیے یہ 15ویں آیت کیا ہے، آپ نے پہلے پڑھی تھی، اور میں تقریباً ہر اتوار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جن کو خدا نے اپنا پاک کلام پڑھنے کا فضل بخشتا ہے، بائبل وہ بھی نہیں ساتھ لے کے آتے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس چرچ کی یا اس کلیسیا کی کیا نفسیات ہے کہ آپ چرچ میں عبادت کرنے کے لیے آتے ہو اور بائبل نہیں اپنے ساتھ اپنے لے کے آنی۔ کس لیے گھروں میں بائبل رکھی ہے؟ گھر پڑھنے کے لیے صرف رکھی ہوئی ہے۔ سنیے کیا لکھا ہوا ہے 50ویں آیت میں، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ داؤد کہہ رہے ہیں؟ یہ خداوند خدا، آسمان کا خدا، زمین و آسمان کا خدا کہہ رہا ہے۔ نہ یہاں کوئی پادری رہ گیا، نہ یہاں کوئی مشن رہ گئی، نہ یہاں کوئی خاتون رہ گئی، نہ یہاں کوئی مرد رہ گیا۔ اس نے یہ کہا کہ مصیبت کے دن تو مجھ سے فریاد کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں بھی فلاں بندے نے دعا کی ہے تو ہمیں شفا ہوئی ہے، ہماری مصیبت فلاں کے دعا کرنے سے ہوئی ہے دور۔ مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر، یہ ہے بائبل مقدس کا اصول کہ ہمیں فریاد کرنی کہاں۔ پھر لکھے، میں تجھے چھڑاؤں گا اور تو میری تمجید کرے۔ اور کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکتا مصیبت سے، فکر پریشانی سے، صرف آسمان کا خدا باپ ہے جو آپ کو مصیبت، فکر اور پریشانی سے چھڑا سکتا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے تواریخ کی کتاب کے 16ویں باب کی 11ویں آیت پڑھی تھی، جس میں خدا کا پاک کلام یوں کہتا ہے، تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ کسی بندے کے دیدار کے طالب نہیں، کسی خاتون کے دیدار کے طالب نہیں، کسی مشن کے دیدار کے طالب نہیں، کسی ٹی وی والے کے دیدار کے طالب نہیں۔ واضح طور سے خداوند خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے، تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو۔ دونوں باتیں یہاں بتا دی گئی کہ ہمارا خداوند ہے جس میں یہ قوت ہے کہ ہمیں مصیبتوں سے، فکروں، پریشانیوں، دکھوں، بیماریوں سے چھڑا سکے، اور کوئی ہے نہیں۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو۔ جب خداوند سے فریاد کرو گے تو پچھلے اتوار میں نے بتایا تھا کہ ہمارا خدا جو ہے وہ آسمانی باپ ہے۔ زمین کا باپ جو ہے، زمینی باپ، جسمانی باپ، شاید اپنی اولاد کی ضروریات پورا کرنا بعض اوقات اس کے بس میں نہ ہو، لیکن آسمانی باپ جو ہے
وہ کبھی نہیں آپ کو کہے گا کہ میں تیرے لیے یہ نہیں کر سکتا، میں تیرے لیے وہ نہیں کر سکتا۔ سادہ سی بات ہے کہ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب، یعنی بیس بتا دے یار، سارا گلا کھجی جاتا ہے، خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو کہ اس میں یہ قدرت ہے، اس میں یہ قوت ہے، کسی اور انسان میں نہیں ہے۔ قبروں پہ جانے سے، بتوں پہ دوپٹے چڑھانے سے، بکرے دینے سے کچھ نہیں ہو چلا۔ خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو اور تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مصیبت کے وقت نہیں کہ اس کے پاس آ گئے جی دعا خدا سے کر لیں آپ، سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ یشعیاء بن آموس کی کتاب کا 55واں باب اور اس کی 6 آیت میں خدا کا پاک کلام ہمیں یوں فرماتا ہے۔ یشعیاء نبی کی کتاب اس کا 55واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکار۔ وہ کبھی دور نہیں گیا اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ وہ مل نہ سکتا۔ ہمیں اس کے دیدار کے طالب رہنا ہے۔ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں ان حوالہ جات کی بنا پر کہ دعا جو ہے یہ ہے خدا کے حضور مناجات پیش کرنا۔ مناجات کا مطلب ہے التماس، حلیمی سے، عاجزی سے خدا کے حضور درخواست کرنا، روب سے نہیں جس طرح بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ دعا کا مطلب ہے خدا کے حضور حلیمی، عاجزی، فروتنی کے ساتھ، جیسا مسیح خداوند نے کہا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن۔ حلیمی کے ساتھ خدا کے حضور اپنی مناجاتیں پیش کرنا اور خدا کے ساتھ خلوت میں، تنہائی میں ملاقات کرنا، یہ ہے دعا کرنا۔ ہم شاید لوگوں کے سامنے، جماعت میں، چرچ میں تو دعا کر کے لمبی ہو یا چھوٹی ہو بڑے خوش ہوتے ہیں، نہ موقع ملے تو ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن کلام جو کہہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خلوت میں، تنہائی میں، جیسا متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل میں کہا گیا کہ اپنی کوٹھڑی میں، یہ ہے تنہائی، کہ اپنے خدا سے تنہائی میں بات کرنا دعا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے 6 گھنٹے بھی بائبل مقدس پڑھتے ہیں۔ کسی ایماندار کا کہنا ہے کہ جب آپ بائبل مقدس پڑھتے ہو، خدا کا کلام پڑھتے ہو، تو خدا آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اب کیا آپ کے لیے یہ کافی ہے کہ خدا ہی آپ سے باتیں کرتا رہے؟ اور جب آپ دعا کرتے ہو تو آپ خدا سے باتیں کرتے ہو، دونوں لازمی ہے کہ خدا بھی آپ سے بات کرے اور آپ بھی خدا سے بات کریں۔ تو دعا جو ہے یہ خدا سے بات کرنا ہے۔ غالباً پچھلے اتوار کی بات ہے، وہ ایک پادری صاحب ناراض ہو گئے کہ جی مسیحیوں کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح دعا کی جاتی ہے۔ اب جو بائبل مقدس کہہ رہی ہے وہ تو الگ بات ہے کہ کیسے کرنی ہے، وہ بات نہیں میں بھی کر رہا۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ جی ہاتھ اوپر کر کے کرنی چاہیے، ایسے کر کے کرنی چاہیے، ایسے کر کے کرنی چاہیے۔ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ سنیے خدا کا کلام کیسے کہتا ہے دعا کرو۔ ہاتھ آپ کے اوپر ہو، نیچے ہو، جہاں مرضی ہو، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر روح کے ساتھ دعا نہیں ہے تو جیسے مرضی کر لو، کوئی فرق نہیں پڑنے گا۔
کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا 14واں باب اور اس کی 15ویں آیت میں خدا کا پاک کلام نے یوں لکھا ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا پہلا خط 14واں باب اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، پس کیا کرنا چاہیے؟ میں روح سے بھی دعا کروں گا اور عقل سے بھی دعا کروں گا۔ دعا جو ہے یہ روح کے ساتھ ہونی چاہیے۔ صرف آپ کے بڑے بڑے لفظ دعا کو نہیں دعا بناتے، یا آپ کا انگریزی کے لفظ دعا میں بولنا، دعا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ساری زبانیں اسی کی دی ہوئی ہیں، آپ پنجابی میں کرو، انگریزی میں کرو یا اردو میں کرو، خدا کو ساری زبانیں سمجھ آتی ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لیے، پاک روح کے تابع ہو کر دعا کرو۔ اور دوسرا تواریخ جب ہم پڑھیں 7ویں باب کی 14ویں آیت، انتہائی خوبصورت آیت ہے۔ تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت بہت خوبصورت آیت ہے دعا کرنے کے سلسلے میں، سنیے ذرا۔ تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، مشنوں کی بات نہیں ہو رہی، ہمیں کہلانا ہے خداوند کے نام سے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سار بن کر دعا کریں۔ اگر دل میں خاک ساری نہیں ہے تو دعا 2 گھنٹے کی کر لو، انگریزی بول لو، اردو بول لو، کیا فرق پڑ جائے گا؟ اگر روح سے نہیں ہے، خاک ساری سے نہیں ہے، تو پھر آپ کی دعا آسمان تک جانے والی نہیں ہے۔ خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب رہیں۔ آپ کی دعا میں آپ کا کس کے دیدار کے طالب ہوتے ہیں؟ کہیں ہم بتوں پہ کپڑے چڑھا رہے ہیں، کہیں ہم نے انسانوں کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے، کہیں مشنوں کو اپنا خدا بنا لیا ہوا ہے۔ خداوند جو خاکساری چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے دیدار کے طالب ہیں اور اپنی بری راہوں سے پھریں۔ اگر آپ اپنی بری راہ سے نہیں پھرتے تو جتنی مرضی دعا کر لو، آسمان پر دعا نہیں جائے گی، خدا کے حضور آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ جب ہم نے اپنی راہیں بدلنی نہیں ہے، اپنی بری راہیں جو ہیں ان کو تبدیل نہیں کرنا، اگر ہم اپنی بری راہوں سے پھریں تو لکھے تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ ہماری بحالی اسی صورت میں ہے کہ خداوند کے حضور خاکساری کے ساتھ دعا کریں، اس کے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، ان کو ترک کریں، تو ہماری دعا سنی جاتی ہے۔ ورنہ جو مرضی جیسی مرضی دعا کرتے رہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں روح کے ساتھ خاکسار بن کر دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلپیوں کا خط جب ہم پڑھتے ہیں اس کا 4واں باب اور اس کی 6 آیت، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کا بندہ ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہمیں شکر گزاری کے ساتھ خدا کے حضور دعا کرنا چاہیے۔ فلپیوں کا خط 4واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں اور دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے۔ اگر ہماری دعا میں شکر گزاری نہیں ہے پھر بھی وہ دعا خدا کے پاک کلام کے مطابق نہیں۔ تو جو دعا خدا کے پاک کلام کے مطابق نہیں ہے وہ آپ اپنا اندازہ لگا لو خود ہی کہ وہ خدا اس سے کتنا خوش ہوگا اور کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ شکر گزاری کے ساتھ ہمیں خدا کے حضور دعا کرنی چاہیے۔ اسی بات کو کلسیوں کے خط میں بھی 4 باب میں بیان کیا گیا ہے۔ 2 آیت میں
دعا کرنے میں مشغول اور شکر گزاری کے ساتھ اس میں بیدار رہو۔ جتنے لوگ شادی شدہ، چلو کاروبار تو ہم سارے کرتے ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن شادی شدہ لوگ جو ہیں ان پر ایک بڑی بھاری ذمہ داری جو ہے دعا کے سلسلے میں خدا کے پاک کلام میں بیان کی گئی ہے۔ 7واں باب کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلے خط کا اور 5ویں آیت ذرا غور سے سن لیجئے، ہے تو سب کے لیے لیکن خصوصی طور سے شادی شدہ کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط 7واں باب 5ویں آیت میں لکھے، تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو۔ میاں بیوی کی بات ہو رہی ہے، اوپر سے بھی اگر آپ پڑھیں تو تم ایک دوسرے سے جدا نہ رہو مگر تھوڑی مدت تک آپس کی رضامندی سے، تاکہ دعا کے واسطے فرصت ہو۔ بس یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شادی شدہ کے لیے ذمہ داریاں بہت سی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن دعا کے لیے فرصت نکالنا بہت ضروری ہے، جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے۔ اور جب ہم دعا کریں تو ہمارا خیال صرف خداوند کی طرف ہو، یہ نہیں ہے کہ ہم بظاہر دعا کر رہے ہو، دل میں کچھ چل رہا ہو، دماغ میں کچھ چل رہا، ایسی دعا بھی فائدہ مند نہیں۔ اگر ہم 55واں زبور پڑھیں اور اس کی 17ویں آیت، تو وہاں خدا کا پاک کلام اس طرح سے فرماتا ہے۔ زبور نمبر 55 اس کی 17ویں آیت میں کلام مقدس یوں کہہ رہا، صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری آواز سن لیں۔ دیکھ لیجئے وقت کیا ہے۔ کئی دفعہ غیر اقوام میں چونکہ ہم رہتے ہیں، ہم بھی جب بچپن میں تھے تو لوگ پوچھتے تھے جی ہم تو 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، آپ کا کیا؟ سن لیجئے یہاں خدا کا پاک کلام کیا کہہ رہا ہے۔ صبح و شام اور دوپہر کو، یہ تو ہماری پکی ڈیوٹی ہو گئی نا، ایک تو ہو گیا مسلسل، لیکن کم از کم یہ ہے نقشہ خدا کے پاک کلام کا۔ ویسے تو آپ بڑے جوش سے گاتے ہو، شام صبح دوپہر ویلے میں فریاد پکار، کبھی پکاری بھی ہے ہم؟ مجھے اپنے اندر جھانک لینے دو کہ صرف گانے کی حد تک یہ زبور رکھا ہوا۔ خدا کا پاک کلام یہ کہہ رہا ہے، صبح و شام اور دوپہر کو میں فریاد کروں گا اور کراہتا رہوں گا، اور وہ میری سن لیں۔ اسی بات کو 5ویں زبور کی 2 اور 3 آیت میں جب ہم دیکھتے ہیں، زبور نمبر 5 اس کی 2 اور 3 آیت، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ میں تجھ ہی سے دعا کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، سن لیجیے۔ اے میرے بادشاہ، جس سے آپ دعا کر رہے ہیں اسے اپنی زندگی کا بادشاہ تسلیم کریں، پھر اسے اپنی زندگی میں خدا، اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف توجہ۔ یہ التماس ہے، مناجات ہے، درخواست ہے، ہماری طرح نہیں ہے روب ڈال کے کہ یہ کر یہ کر یہ کر۔ فریاد ہے بادشاہ سے، بادشاہ کے سامنے کوئی روب سے جا کے کچھ مانگتا ہے؟ اے میرے بادشاہ، اے میرے خدا، میری فریاد کی آواز کی طرف متوجہ ہو۔ کیوں متوجہ ہو؟ آپ کو پتہ ہے خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ میری آواز کی طرف اس لیے متوجہ ہو
کیونکہ میں تجھ ہی سے فریاد کرتا ہوں۔ میری اور آپ کی دعا کی طرف خدا کیوں متوجہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہم صرف اس سے کرتے ہی نہیں ہیں، ہمارا دھیان ٹی ویوں پر ہے، پادری صاحبان پر ہے، اور پتہ نہیں کدھر کدھر لگا ہوا۔ کاش ہم اپنی روش درست کر لیں کہ دعا کس طرح اور کس سے کرنی۔ چلیے یہ تو ہو گئی شخصی طور سے۔ اگر ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط پڑھیں، اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت، تو وہاں خدا کا کلام ہمیں خاندانی دعا کے بارے سکھاتا ہے۔ میں نے بہت دفعہ پہلے بھی یہ گزارش کی تھی کہ اپنے خاندان میں دعا کو رواج دو۔ جب بھی آپ فارغ ہوتے ہو کوشش کرو کہ آپ خاندانی دعا کرو۔ دوسرے باب کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں۔ معاف کرنا میں کسی کا مخالف نہیں۔ مجھے ایک بھائی صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ ہم پہ تنقید کرتے ہیں پینتیکاسٹلز پہ کہ جی ہم ایسے اوپر ہاتھ ایسے ایسے کر کے دعا کرتے ہیں، تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی چاہیے۔ میں نے کہا جی میں مانتا ہوں، میں خدا کے پاک کلام کا انکاری تو نہیں ہوں۔ میں نے کہا ذرا اور غور سے پڑھے اس آیت کو، لکھا کیا ہوا؟ لکھا کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ، خاندانی میں نے کیوں کہا؟ خاندان ہو، جماعت ہو، کلیسیا ہو، کوئی اور جگہ ہو۔ اب یہاں پہ ایک تو یہ نفی ہو گئی، یہ جتنے عورتوں کے لیے حق میں ہے کہ عورتوں کو پادری بھی بننا چاہیے، عورتوں کو ایلڈر بھی بننا چاہیے، عورتوں کو کلیسیا کے مجمع میں بولنا بھی چاہیے۔ سن لیجئے یہ الفاظ خدا کے کلام کے ہیں، پس میں چاہتا ہوں کہ مرد ہر جگہ بغیر غصے اور تکرار کے۔ میں نے کہا جی پہلی بات ہاتھ اٹھا کے دعا کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، آپ میں تکرار نہیں ہونا چاہیے، اور پاک ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ پاک ہیں تو پھر صابن سے دھوئے ہوئے پاک نہیں چاہتا خدا، وہ اور پاک چاہتا ہے، تو اٹھا لو، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہرحال مقصد ہمارا یہ تھا کہ خاندانی دعا جو ہے، جماعتی دعا جو ہے، جماعت میں، کلیسیا میں، یہ اصول ہے خداوند کا پاک کلام میں۔ اس کے بعد اعمال کی کتاب میں دیکھتے ہیں ہم، اس کا 4 باب ہے، 23ویں اور 24ویں آیت۔ اعمال کی کتاب اس کا 4 باب 23ویں اور 24ویں آیت میں لکھا ہے، وہ چھوٹ کر اپنے لوگوں کے پاس گئے اور جو کچھ سردار کاہنوں اور بزرگوں نے ان سے کہا تھا بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ایک دل ہو کر بلند آواز سے خدا سے التجا کی کہ اے مالک، تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے پیدا کیا۔ جماعتی دعا میں ایک دل ہونا بڑا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بڑی دفعہ کہا کہ جب میں بیماروں کے لیے یا اور ضرورت مندوں کے لیے دعا کرتا ہوں تو اس کا مطلب میں اکیلا نہیں ہوں، جماعت پوری شامل ہے، اور ہم سب کو یک دل ہو کر اسی طرح خدا کے حضور التجا کرنی چاہیے۔ 31ویں آیت بھی اسی باب کی لکھا ہے، جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سنا۔ جب خدا کے حضور التجا کی جائے، خدا کے پاک روح کے تابع ہو کر دعا کی جائے تو یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے پاک روح کے تابع نہیں ہوں گے تو پھر دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب پھر ایک دفعہ
میں نے پہلے کہا تھا کہ کیسے کریں، اب ہے کہ کس سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں، لیکن خدا کے کلام کی درست منادی جو ہے وہ یہی ہے، خدا کے کلام کا پیغام، کہ صرف آسمان کا خدا ہے جس کے حضور ہمیں جھک کر دعا کرنی چاہیے، نہ کسی بت کے سامنے، نہ کسی اور فرد کے سامنے، انسان کے سامنے، صرف آسمان کے خدا سے۔ اعمال کی کتاب 12واں باب 5ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ رسولوں کے اعمال 12واں باب اور 5ویں آیت میں لکھے، پس قید خانے میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان خدا سے دعا کر رہی ہے۔ کس سے دعا کرنی چاہیے؟ خدا سے۔ یہ ہے کلیسیا کا کام کہ جب کوئی مصیبت آئے خادم پر، جب کوئی کسی ممبر پر مصیبت آئے، آپ کا بدن ہے کلیسیا، خدا کا بدن ہے، ہم مختلف اعضاء ہیں، جب کسی پر مصیبت آئے تو یہ ہے بدل و جان دعا کرنا، اپنے پیشواؤں کے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ اپنے اپنے رویے جانچ لیجئے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ متی رسول کی انجیل کے 6 باب میں 9ویں آیت میں مسیح خداوند نے جب سکھایا تھا دعا کرنے کے بارے کہ کس طرح دعا کرنی چاہیے، تو کیا کہا تھا؟ آئے ہمارے باپ، خدا باپ سے جو آسمان پر ہے، اس سے دعا کرنی چاہیے۔ کوئی انسان نہ کسی کو کچھ دے سکتا ہے، نہ کسی کی سن سکتا ہے، صرف آسمان کا خدا ہے جس کے حضور ہمیں خدا باپ سے جس سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے، اور کوئی طریقہ نہیں، اور نہ کسی اور سے آپ کو دعا کرنی چاہیے۔ اب یہاں ایک اور بات بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے پچھلے دنوں یہ ایک مضمون لکھا، کیونکہ ہماری کلیسیاؤں میں، شکر ہے ہماری میں نہیں ہے، یہ گیت بڑا زور سے گایا جاتا ہے، اے روح پاک اتر آ۔ یہ سیالکوٹ کنونشن میں بھی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بغیر سوچے سمجھے ایسے گیت لکھے جاتے ہیں، ایسے گیت گائے جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا مطلب کیا۔ خدا کے پاک کلام میں کبھی بھی باپ کے علاوہ کسی سے دعا کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، نہ خدا بیٹے سے، نہ خدا پاک روح سے۔ ہم جناب اٹھتے ہیں ایسے منہ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح کا شکر کرو، لیکن دعا کا نمونہ میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ بتایا، کلام کے مطابق یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے، متی والا حوالہ آپ کے سامنے ہے، آگے کی یوحنا رسول کی معرفت انجیل میں سے پڑھ رہا ہوں۔ دعا کا نقشہ خدا کے پاک کلام کے مطابق یہ ہے، ہمیشہ باپ سے دعا کریں، باپ سے دعا کریں، بیٹے کے وسیلے کریں، اور پاک روح کے تابع ہو کر کریں۔ کبھی اس پہ روب نہ ڈالیں، کبھی اس کو یہ نہ کہیں کہ جی یہ کر وہ کر، اس کی مرضی کے تابع ہو کر مناجات کریں۔ خدا باپ سے دعا کریں، بیٹے کے وسیلے کریں۔ کئی دفعہ آپ یہاں ہمارے چرچ میں کہتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے یہ کہتے ہو، تیرے ہی نام سے مانگتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، باپ نے کہا کہ بیٹے کے وسیلے سے مانگو، بیٹے نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے۔ تو خدا کے کلام کا نقشہ اپناؤ، کدھر چلے گئے ہو آپ لوگ؟ چلیے بات کو مختصر کرتے ہیں۔ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 16واں باب 23ویں آیت پڑھیے، کیا خدا کے پاک کلام میں لکھا؟ 16ویں باب کی 23ویں آیت یوں ہے، پس تمہیں بھی، یہی ہے 23 کے نہیں اگلی ہے میرا، لیکن لکھا اس پہ بھی وہی، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے، کان کھول کر سن لیجئے، اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آگے کیا لکھا ہے؟
وہ میرے نام سے تمہیں دے گا. تھی ٹور پہ دیو مریا بات تھی ٹور پہ دیو ٹی وی کے سامنے تھی ٹور پہ دیو کہ پادریوں کے سامنے اس کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں. خدا کے لوگوں مہربانی کرو, خدا کے کلام کے تابع ہو جاؤ. باپ سے دعا کرنی ہے, بیٹے کے وسیلے سے کرنی ہے, اور پاک روح کے تابع رہ کر کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی دعا کا نقشہ ہے ہی نہیں. اگر کوئی ہے تو وہ خدا کے پاک کلام کے خلاف ہے اور خدا کی پاک مرضی کے خلاف ہے. پھر ایک اور حوالہ پڑھ رہا ہوں کہ یسوع مسیح کے نام میں کیا. یوحنا رسول کی انجیل 14واں باب 13ویں اور 14ویں آیت میں پڑھ کے دیکھ لیجیے. 14ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے, اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو. کسی عورت کا نام لکھا ہے, کسی پادری کا نام لکھا ہے, کسی نبی کا نام لکھا ہے. خدا کا بیٹا خداوند یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ کہہ رہا ہے, جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. کیوں باپ سے دعا کرنی ہے اور بیٹے کے وسیلے سے کرنی ہے؟ تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے. اور آپ اس نقشے کے تابع نہیں ہوتے. آپ باپ کو جلال نہیں دینا چاہتے بیٹے کے وسیلے سے, اور باپ چاہتا ہے کہ بیٹے کے وسیلے سے. اسی لیے تو لکھا ہے کوئی باپ کے پاس آ ہی نہیں سکتا, کوئی میرے پاس آ ہی نہیں سکتا سوائے خداوند یسوع مسیح کے. کوئی باپ کے پاس جا سکتا ہے؟ بولو تو صحیح نا, کلام میں لکھا نہیں ہے کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا. لکھا کہ نہیں؟ تو پھر ہم کیوں دوسرے وسائل ڈھونڈتے ہیں, کیوں دوسرے وسیلے ہم اپناتے ہیں؟ آخری بات گوش گزار کر رہا ہوں. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 26واں باب اور 42ویں آیت میں خدا کا پاک کلام یوں فرماتا ہے. متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل اس کا 26واں باب اور اس کی 42ویں آیت میں یوں لکھا ہے, پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی. بیٹے کا نمونہ دیکھ لو اور اپنے نمونے دیکھ لو کہ کدھر چلے گئے ہو, کیسے دعا کرتے ہو. جو نمونہ دیا گیا وہ سن لیجئے کیا. پھر دوبارہ اس نے جا کر یوں دعا کی, اے میرے باپ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی پوری. ہم تو پتہ نہیں کیا مانگتے ہیں خدا سے, کس طرح مانگتے ہیں, کتنا ہمارا روب ہے خدا پہ. بیٹا تک جو ہمیں نمونہ دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں بلکہ جو تو چاہ رہا. یہ ہے تابعداری خداوند, یہ ہے دعا کا حقیقی نمونہ. آئیے آج جو کچھ خداوند کے پاک کلام نے ہمیں سکھایا اسی کے مطابق آئندہ دعا کریں اور اسی کو اپنا نمونہ بنائیں. کوئی اور ہمارا نمونہ نہیں ہونا چاہیے, ورنہ ہماری دعا ہمارے تک محدود رہے گی, آسمان تک نہیں پہنچے گی. خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو اپنے پاک کلام کے تابع رہنے کا فضل عطا کرے. دعا مانگیں. خداوند قادر مطلق نرالی آسمانی باپ یسوع مسیح کے عظیم اور قادر نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آئے ہیں, تیری شکر گزاری کرتے ہوئے, تیری مہربانیوں کے لیے, تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں, رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہمیں دیا, جو آج تک قائم ہے اور اب تک قائم رہے گا. بخش دے کہ ہم اس میں نہ تو کچھ گھٹانے والے بنے نہ کچھ زیادہ کرنے والے بنے. دعا کے بارے جو تیرے پاک کلام کا نقشہ جو تو نے ہمیں نقشہ دیا ہے اس کے تابع رہنے کی توفیق عطا. ہمیں دعا میں عاجزی, حلیمی اور فروتنی عطا. بخش دے کہ کبھی تجھے حکم نہ دے کہ خداوند تو یہ کرنا وہ کرنا, بلکہ عاجزی اختیار کر, حلیمی ہماری زندگیوں میں آئے. اس پیغام پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنے کلام کے تابع رہنے کا فضل بخش دے. عبادت کے بچے حصے میں ہمارے ساتھ یسوع مسیح کے نام میں.